बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए पढ़ने लगी हूँ बेस्टसेलर नावल। ये एक बहुत ही ट्रेंडिंग में है नावल, और काफ़ी दफ़ा मैंने इसकी जो रील्स हैं वो इंस्टाग्राम पर देखी हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके लिए इसको अपनी वॉइस में ही रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको ऑडियो में पढ़ना चाहते हैं। उनसे अल्फाज जो है वो इतने पढ़े नहीं जाते, तो वो फिर ऑडियो को प्रेफर करते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑडियो लाई हूँ। होपफुली आपको ये पसंद आएगी इंशाल्लाह। ओके, 23 पे चले जाते हैं। मुझे इसका पेज ही नहीं मिल रहा। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही आगे आ गई हूँ। यहाँ पे से पढ़ते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं बाब अव्वल से। और कभी ना करना एतबार किसी शख्स के पहले तासुर पर। ओके, यहाँ से ये नीचे भी नहीं जा रहा, क्योंकि इंसान कभी वो नहीं होते जो तासुर दे वो पहली मुलाकात में। इंसान होता है सरमई, स्याह और सफ़ेद। दिखता है वो अपने रंग वयक बैक। है मुनस्सिर इसका तासुर तुम पे, तुम हो कौन? है तुम्हारी अहमियत, तुम्हारी ज़ात कौन? एक बार हो जाए तयन तुम्हारी ज़ात का, फिर देखोगे किस तरह होते हैं तय्युब तासुर। तो यूनान, रात का आखिरी पहर था। आसमान स्याह से सुरमई हो रहा था। आहिस्ता 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 नीला होने के लिए ठंडी हवाएं इस वक्त वजूद को भली मालूम होती थी। सारे में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, यूं कि अगर तुम कदम भी जमीन पर धर दो तो आवाज मीलों तक जाएगी। कहानी एक लंबी सफेद गली से शुरू होती है। अंधेरा गुप अंधेरा जिसने सारे में राज कर रखा था। गली का सुरमई ईंटों वाला फर्श, इतराफ के घरों की जर्द, बिल्कुल हर की जर्द रोशनी में सुरमई दिखाई पड़ता था। ये वो वक्त था जब हर जीरो ख्वाबी खरगोश के मजे लूट रही थी। लेकिन यही वो वक्त था जिस वक्त आधी दुनिया के जराइम होते थे। यही वो वक्त था जब आधी दुनिया गुनाह करती थी। और यही वो वक्त था जब हमारा अल्लाह हमारी दुआओं पर फौरन कुन कहता है। ये एक सफ़ेद लंबी गली जिसके दोनों इतराफ में घर बने थे, उजले सफ़ेद घर जिनके गुंबद नीले थे। बालकनियों से रंगीन फूलों की लड़ियां लटक रही थीं। गली इस वक्त खाली थी। कोई सीरू नजर ना आता था, कोई आवाज नहीं आती थी। हर तरफ गहरा सकूत था। ऐसे में हमसाया गली के एक कोने से एक ऊंचा लंबा आदमी इस गली में दाखिल हुआ था। इसके सफेद बूट सुरमई फर्श पर पड़े किसी घर की जर्द बत्ती में इसका चेहरा हल्का सा वाज़ेह हुआ था। काली जैसी सब्ज आंखें, दबदार रंग, मुनासिब नकोश। वो मुतनासिब चाल चलता आगे बढ़ रहा था। कानों में सफेद ट्रेन के एयरपोर्ट्स लगे थे जिनकी सुर्ख बत्ती जल बुझ रही थी। ये गली अगर जाकर साहिल की जानिब मुड़ती थी। शायद वो मर्द सुबह होने से पहले साहिल जाना चाहता था। यूनान अपने तलू और गरूब आफ्ताब के दिलकश मनाजिर के लिए साहिल समंदर से सूरज को तलू होते देखना यकीनन एक दिलफरेब मंजर होता। समंदर की नम हवाएं जब स्याहों के बदन छूती थी तो दिल में अनोखी राहत दौड़ जाती थी। नीले पानी के सामने बैठकर दूर दूर से नजर आते उजले सफ़ेद घरों को देखना ये जिंदगी का बोनस गिफ्ट था। इस गली में दाखिल होने वाला वो वाहिद इंसान नहीं था। कोई था जो चंद कदम के फासले पर इसी गली में दाखिल हुआ था। इसका लिबास सफ़ेद था, लिबास सफ़ेद कफ्तान। यूं कि अगर वो घर की दीवार के साथ ठहर कर ऊंचे मर्द का ताक़ुब करे तो दीवार का हिस्सा मालूम हो। धीमी चाल चलता मर्द यकदम रुका था। इसकी सब आंखें मुतफक्किर से सिकुड़ी थी। सफ़ेद घर, नीला गुंबद सब ठहर कर इसे देखने लगे थे। इसे अपने पीछे किसी की नजरें महसूस हुई थी।
شاید قدموں کی آہٹ بھی ایک طائرانہ نظر اپنی اطراف میں ڈال کر چند لمحے ٹھہر کر وہ کندھے جھٹک کر ایک بار پھر چلنے لگا۔ شاید وہم ہو، شاید غلط فہمی، خیر اسے کیا، وہ مسرور تھا، مسکراتا ہوا، بے پرواہ سا۔ چند قدم، چند قدم اور وہ ایک بار پھر ٹھہر گیا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں ہلکا سا خوف تھا، چہرہ فکر مند۔ وہ دریائے غیر میں تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے اسے کوئی اپنے قریب محسوس ہوتا تھا، کوئی تھا جو اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، کوئی اس کے ساتھ ساتھ قدم اٹھاتا تھا، اس کا تعاقب کرتا تھا۔ وہ محسوس ہوتا تھا، نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی یہی خصلت خوفزدہ کرتی تھی، بے چین کرتی تھی۔ سبز آنکھوں والے مرد کو یکدم جان کا خوف لاحق ہوا۔ تھا۔ وہ اب تیز قدم اٹھانے لگا تھا۔ چال کی مسروری دم توڑ گئی تھی، اب محض جلدی تھی، اس نہ ختم ہونے والی سفید گلی سے نکلنے کی جلدی۔ نم ہوائیں اب سازش کی بو سے بھر رہی تھی، دم گھٹ رہا تھا، ہر چند ہمہ بعد اسے اپنے عقب سے آتی آہٹ مزید تیز ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں اپنے تعاقب کا رکا کار کا خوف اس کے دل کو برف کیے جا رہا تھا۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے جو ہی پیچھے دکھتا گلی میں کوئی نظر نہ آتا، خوف سے اس کے سارے جسم میں ایک لہر دوڑ جاتی تھی، ریڑھ کی ہڈی سنسنا جاتی تھی۔ اس کے قدموں کی تیزی کے ساتھ تعاقب کار کی نظروں کی تیزی بھی بڑھ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک پل کے لیے بھی اس سبز آنکھوں والے مرد کو آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دے سکتا۔ کلک کی آواز کے ساتھ سبز آنکھوں والے مرد کا دل ایک پل کو رک گیا تھا۔ اسے یقین آنے لگا تھا اس کے عقب میں کوئی ہے، اور جو ہے اس نے ابھی بھی اپنی گن لوڈ کی تھی۔ جان کا خوف بڑے بڑے سرماؤں کی حکمت عملی کو ردی کا ٹوکرا بنا دیتا ہے۔ اسی لمحے اونچے لمبے مرد کو احساس ہوا تھا وہ محض تعاقب کار نہیں تھا، وہ جان لینے آیا تھا۔ تیز تیز قدم چلتے قدم اب دوڑنے لگے تھے۔ اسے موت کا خوف تھا یا شاید نہیں تھا، اسے بس یہ خوف تھا کہ یوں دریائے غیر میں، یوں غیر مذہبوں کے درمیان اسے نہ مارا جائے، کم از کم جینے تلک تو نہ مارا جائے۔ گلی کے عین بیچوں بیچ سبز آنکھوں والا مرد ٹھہر گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکا ہلکا گلی کی زرد بتیوں میں اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں نظر آتی تھی۔ وہ کچھ سوچ کر رکا، بھاگنا حل نہیں تھا۔ لمبی سفید گلی یوں تھی جیسے بھول بھلیاں ختم ہی نہ ہوتی تھی۔ تعاقب کار اب دیوار کی اوٹ میں آ گیا۔ سبز آنکھوں والے مرد نے جھک کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے چند گہرے سانس لیے۔ اس کے سیاہ بال ماتھے پر گر رہے تھے۔ وہ چند پل یوں ہی گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھکا رہا۔ سانس بحال ہوا، خوف زائل ہوا، تعاقب کار نظر نہیں آیا۔ مرد سیدھا ہوا، اب وہ الٹے قدم چلنے لگا تھا، آہستہ آہستہ، بلی کی چال ہو جیسے، آنکھیں عقاب جیسی، بدن چونکنا۔ شاید اس نے کوئی حکمت عملی تیار کر لی تھی۔ الٹے قدم لیتے ہوئے وہ چند قدم ہی چلا تھا جب اس کا تعاقب کار اس کے قدموں کی آہٹ سن باہر آیا، اور اس سے بغیر ایک لمحے کا وقت دیے سبز آنکھوں والے مرد نے ہاتھ میں پکڑی ایئرپورٹ کی ڈبی اچھال کر اس کے عین سر کے مقام پر دے ماری۔ اس کا اچھا نشانہ تھا۔ سفید کافتان والا آدمی گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا تھا۔ درد کی ایک لہر تھی جو اس کے سر میں اٹھی تھی۔ اونچا لمبا آدمی اب تیز تیز قدم اٹھاتا گلی میں ایک جانب کو مڑ گیا۔ جب تک اس کا تعاقب کار اٹھا دکھتے سر کو انگلیوں سے مسلا، تب تک وہ اپنے ہدف کو کھو چکا تھا۔ پیر پٹکتے ہوئے وہ واپس گلی میں چلا گیا۔ یہاں سے چند قدم دور ایک سفید گھر کی اوٹ میں وہ شخص بیٹھا تھا، وہ جس کی آنکھیں سبز تھیں۔ گھر کی بالکنی سے لٹکتی گلابی پھولوں کی لڑی اس کے بالوں کو چھو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اب چمک رہی تھی، خوف زائل ہو چکا تھا۔ مہدی کو لوگ ڈراتے نہیں، فیسینیٹ کرتے ہیں۔
وہ زیر لب بڑبڑایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، مرنے سے بچ کر زندگی کی جانب آنے والی چمک۔ چند لمحہ بعد اس نے اپنا موبائل نکالا اور مزید چند لمحوں بعد گلی میں اس کے موبائل سے نکلتی اونچی اونچی آواز گونج رہی تھی۔ یہ راتیں، یہ موسم، ندی کا کنارہ، یہ چنچل ہوا۔ وہ مسرور سا سر دھنتے ہوئے جا رہا تھا۔ طلوع آفتاب، پرانے گانے، کوئی ہے تو روک کر دکھا اسے۔ بلوچستان گوادر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلوچستان کے شہر گوادر کے قریب ایک گاؤں میں فجر کی اذان بلند ہوئی تو زمانے کی ساری کثافت ڈھلنے لگی۔ چھوٹے سے گاؤں کی مسجد کی اذان سارے گاؤں کے گلی کو کوچوں میں دوڑتی چلی گئی۔ آسمان سیاہ تھا، یہ فجر کی پہلی اذان تھی۔ کچھ لوگوں نے سن کر لبیک پڑھا اور کچھ تھے جو سن کر بھی سوتے بنے، اس بات سے انجان کہ جس ہستی کو نیند میں ہونے کا دھوکہ دے رہے ہیں، اس نیند اور سکون کو بنانے والا بھی وہ خود ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ مؤذن نے اپنی آخری سی کوشش بھی کر کے دیکھ لی تھی، لیکن کچھ تھے جنہوں نے نیند کو ترجیح دی اور کان لپیٹ کر سوتے پڑے رہے۔ مؤذن خاموش ہوا تو سارے میں جیسے خاموشی پھیل گئی، سارا گاؤں ساکن ہو گیا۔ اسی بہر ایک چھوٹے سے گھر میں موبائل کے الارم کی چیختی چنگارتی ہوئی آواز نے کسی کی نیند میں خلل پیدا کیا، جسے نظر انداز کیا گیا، لیکن زیادہ دیر تک نہیں۔ چھوٹے سے کمرے میں گونجنے والی آواز سر پر ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ لکڑی کے درمیانے سائز کے پلنگ پر لیٹی دو لڑکیوں کی نیند بہت بری طرح خراب ہوئی تھی۔ کمرہ نہ زیادہ چھوٹا تھا نہ بڑا، بس درمیانہ تھا۔ کمرے کے آئین بیچ میں دائیں جانے والی دیوار گیریاں تھیں، جامنی رنگ کی الماریاں۔ زینب بند کرو اس منحوس کو، نیند میں ڈوبی ہوئی آواز، اور اس آواز کے ساتھ ہی موبائل کی آواز دم توڑ گئی تھی۔ دوسری لڑکی نے تکیے کے نیچے سے موبائل کھینچ نکالا اور الارم بند کر دیا۔ سکون سا تھا جو اس چھوٹے کمرے میں ایک بار پھر پھیل گیا۔ چند لمحے موبائل بند کرنے والی لڑکی یوں ہی پڑی رہی، آنکھیں نیند سے بھری تھی، کچھ کچھ سرخ بھی تھی، لیکن وہ اب انہیں بامشکل کھولے ہوئے تھی۔ کاش فجر فرض نہ ہوتی۔ وہ روزانہ دہرائے جانے والی سطر دہراتی اٹھ بیٹھی، بندی آنکھوں کو مسلتی وہ کلسمندی سے چند منٹ بستر پر بیٹھی رہی۔ نیم اندھیرے میں اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، لیکن وہ کافی دراز قد معلوم ہوتی تھی۔ چند پل بعد اس نے پیر بستر سے نیچے اتارے۔ دوسری لڑکی دوبارہ سو چکی تھی، وہی جو الارم کی آواز سے بیزار ہوئی تھی، اور وہ جو اٹھ بیٹھی تھی وہ اب اپنے موبائل کی ٹارچ لائٹ جلاتی کمرے کا دروازہ پار کرتی باہر نکل آئی۔ اسے وضو جو کرنا تھا۔ چند پل بعد وہ واپس لوٹی تو آدھی بھاگی سی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ وضو کرتے وقت خود کو اتنا بھگا دیتی تھی۔ واپس آ کر اس نے کمرے میں موجود واحد سوئچ بٹن پر ہاتھ مارا تو سارا کمرہ پیلی زرد روشنی میں ڈوب گیا، اور اسی لمحے اس کے نقوش واضح ہوئے۔ دراز قد، سراپا، دبلی پتلی جسامت، بیضوی چہرہ جو کہ شفاف تھا، آنکھیں سنہری تھی، زیادہ بڑی نہیں بس درمیانی، رنگت صاف تھی، گوری گلابی سی۔ اس کا شمار خوبصورت لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ اس کا قد تھا جو اسے ممتاز کرتا تھا، یا پھر چہرے کی سنجیدگی اور روب۔ وہ اپنے دیکھنے والوں کو چند پل کے لیے ٹھٹکا سکتی تھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر سے جائے نماز نکالتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں واضح ہوئیں، پتلی لمبی انگلیاں جن کے ناخن بڑے ہوئے تھے۔ اس کے سر پر ریشمی دوپٹہ ٹکا تھا جسے وہ اب اتار رہی تھی۔ زرد بلب کی روشنی اب اس کے بالوں پر پڑی تھی۔ اس کے بال بے حد خوبصورت تھے، شہد رنگ کمر سے ذرا اوپر تک آتے بال، جو کہ نہ ریشمی تھے نہ ہی بے حد کھدرے اور سخت۔ اس کے بالوں کو دیکھ کر تم ضرور ایک بار انہیں چھو کر دیکھنے کی خواہش کرو گے۔ اس نے بالوں کو چٹیا کی طرح باندھ لیا، اور اب کہ اس نے دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹ لیا تھا، سنہری آنکھیں بیدار تھیں۔ چند پل بعد وہ جائے نماز پر بیٹھی سلام پھیرتی نظر آ رہی تھی۔ اسی لمحے بیڈ پر لیٹی لڑکی نے اپنا سر لحاف سے باہر نکالا۔
زینیا اللہ کا واسطہ ہے لائٹ بند کر دو یار. وہ مقامی زبان بلوچی میں بڑبڑائی. اس کی آواز اب تک خمار آلودہ تھی. زینیا نامی لڑکی دعا مانگ کر اٹھ کھڑی ہوئی. اندھیرا ہلکا ہلکا چھٹ رہا تھا. ہلکی سی سفیدی سارے کمرے میں اپنے آپ پھیلنے کو تیار تھی. کونج اب اٹھ بھی جاؤ ورنہ ابا کے پٹکار سنو گی. زینیا ایسے تنبیہ کرتی الماری کی جانب بڑھ آئے تھے. نفاست سے ٹنگے جوڑے سلیقے سے جوڑ کر رکھی ہوئی ہر چیز. یہ الماری اس انسان کی تھی جسے خاندان میں پرفیکشنسٹ کہا جاتا تھا. مجال ہے جو زینیا حاکم کی کچھ بھی چیز یہاں سے وہاں ہو جائے. ذرا سا ہاتھ مار کر بلاخر اس نے اپنی مطلوبہ شے نکال لی. اس کا کیمرہ، اس کی متاع حیات، اس کی فوٹوگرافی کے چند مزید سامان. کون میں چھت پر جا رہی ہوں واپس آؤں گی تو تم بھی مجھے جگی ہوئی چاہیے. کونج میں چھت پر جا رہی ہوں واپس آؤں تو تم مجھے جگی ہوئی چاہیے ہو. اب وہ دراز کھولے کھڑی تھی جس میں مختلف رنگز پڑی تھی. ایک گول، ایک چکور اور ایک تکون. پتلی تاروں سے بنی رنگز پر یہ شاید اس کی فوٹوگرافی کا سامان تھا. انہیں وہ انگلیوں میں فٹ کر کے کیمرہ سیٹ کر کے یوں تصویر کھینچا کرتی کہ لگتا تھا کسی دائرے کے درمیان سے تصویر لی گئی ہو. کبھی کسی تکون کے درمیان سے تو کبھی کسی چکور. زینی لائٹ بند کرتے ہوئے جانا. ایک اور ہانک جسے وہ نظر انداز کر کے کمرے کی چوکھٹ پار کرتی چلی گئی. وہ مصروف لگتی تھی کچھ بیزار. بلکہ اس کے تو ماتھے پہ لکھا تھا وہ ساری دنیا سے ناراض ہے. اس گھر میں کوئی میری سنتا کیوں نہیں؟ لائٹ بند کرو. وہ چیختی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی. بیزار اکھڑا چہرہ. پلنگ سے اترتے ہوئے اس کے انداز میں جارحیت تھی. وہ اس گھر کا چھوٹا بچہ تھی اور گھر کے چھوٹے بچے کے دکھ سے بھلا کون نہ واقف ہے. وہ 17-18 برس کی لڑکی تھی. سیاہ بالوں اور درمیانے قد والی. اس کا رنگ سانولا تھا، پکا سانولا. آنکھیں بڑی بڑی تھی، بھویں چڑی اس کی ہوئی تھی. چہرے پہ جا چکے دانوں کے ہلکے ہلکے داغ باقی تھے. وہ خوبصورت تھی، نقش پہ آئے تھے، لیکن کیا تھا جو اسے عام بناتا تھا؟ اس کا روکھا، خشک اور بے جان چہرہ جس پر خشکی کی وجہ سے خشکی کے سفیدی کے چھلکے بن گئے. سیاہ کندھے سے نیچے آتے بالوں کو گول مول باندھے وہ بیزاری سے باہر نکل آئے. یہاں سے چند قدم چل کر سیڑھیاں چڑھ کر گھر کی چھت پر آؤ تو بلوچی پہنے ہوئے دراز قد لڑکی ایک سٹول پر چڑھی کھڑی تھی. دیواریں اونچی تھی، اس کی وجہ سے اسے منظر قید کرتے ہوئے دقت ہوتی تھی. لیکن وہ زینیا تھی. مسائل سے پہلے اس کے پاس حل آیا کرتے تھے. اب وہ گردن ڈھلکائے بادلوں سے ڈھکے آسمان کی تصویر لے رہی تھی. دفتر اس کے لگے کی جیب میں پڑا موبائل تھر تھر آیا. نیم اندھیرا ابھرتی ہوئی روشنی میں اس کا دراز قد سراپا باروب لگ رہا تھا. وہ سٹول سے نیچے اتر آئی، لگے کی جیب سے اپنا موبائل باہر نکالا اور لگا ایک طرح کا قابلی لباس ہوتا ہے جو کہ گول فراک کی طرح ہوتا ہے لیکن یوں کہ اس میں گھیر نہیں ہوتا. بازو، سینے اور دامن پر مختلف قسم کی روایتی کشیدہ کاری ہوتی ہے. کبھی یہ لگے شیشوں کے کام والے ہوتے ہیں تو کئی بار سوئی یا پھر کنڈی کے کام والے بھی. اس وقت جو لگا زینیا نے پہن رکھا تھا اس پر شیشوں کا کام تھا. موبائل ہاتھ میں لیے کیمرے کو کندھے سے لٹکائے وہ مصروف سی نوٹیفیکیشن کھول رہی تھی. اس کے چہرے پر نیلی روشنی پڑ رہی تھی. اس نیلی روشنی میں اس کی فیروزی کی لونگ نظر آئی تھی. یوں لگتا تھا جیسے اس کے ناک کے لیے ہی بنی ہو. کبھی کبھی کسی انسان کے ہاتھ، گلے یا تن پر پہنی چیز اتنی سج رہی ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے یہ اسی کے لیے بنی ہو. زبردست. آپ کے لیے کام ہے مس حاکم. چند دن بعد ایک ٹریل گروپ آپ کے علاقے آ رہا ہے. کیا آپ ان کے لیے فوٹوگرافی کر سکتے ہیں؟ انگریزی میں لکھا ایک تفصیلی پیغام.
اس کی سنہری آنکھیں چمک اٹھیں، لبوں پر ہلکی سی مسکان تھی، اسی لمحے چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹے کونچ سینیا نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جب مسکراتی تھی تو آنکھیں چھوٹی ہو جایا کرتی تھی، چہرہ چمکنے لگتا تھا، گال سرخ ہونے لگتے تھے۔ تمہیں پتہ ہے کیا، مجھے ہماری ہی شہر میں فوٹوگرافی کے لیے بلایا گیا ہے، وہ خوشی سے بتا رہی تھی۔ کونچ کی تبصرات البتہ خشک تھے۔ نیچے جا کر ابا کو بتاؤ، وہ 1 منٹ نہیں لگائیں گے تمہاری خوشی غارت کرنے میں۔ مزار اکھڑا لہجہ۔ زینیا کے چہرے کی جوت بجھ گئی تھی، اس کی آنکھیں واضح طور پر اداس ہوئی تھی، البتہ کونچ اب بھی بے نیازی سے ٹہر رہی تھی۔ زینیا چند لمحے بے مقصد وہیں کھڑی رہی اور پھر وہاں سے ہٹ گئی۔ ابھی اس نے نیچے جانے کو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا جب کونچ کی آواز پر ٹھہر گئی۔ اب جا کر ابا سے اپنی ناکام خواہشات کا بدلہ لوں گی نا، کیونکہ زینیا نے معاف کرنا تو سیکھا ہی نہیں۔ اس کا لہجہ عام تھا، زینیا جانتی تھی اسے اپنی بہن سے مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اس وقت زینیا سے زیادہ اس کا اپنا دل جل رہا تھا، لیکن وہ ابا کے خلاف زہر اگلنا نہیں چھوڑے گی، یہ طے تھا۔ سنہری آنکھیں ویسی نہیں گئی جیسے یہاں آتے وقت تھی، ان کا بدلہ تھا، ان میں بدلہ تھا، انتقام تھا۔ وہ ایک سازشی لڑکی تھی جسے اپنی مرحومیوں کا بدلہ لینا آتا تھا۔ سیڑھیوں پر پڑے اس کے قدموں کی آواز کسی سازش کا نگار بجا رہی تھی۔ یونان جنوبی مشرقی یورپ کا ایک ملک ہے جو کہ سیاحت اور اپنے دلکش نظاروں کے لیے مشہور ہے۔ یونان کے دارالحکومت ایتھنز کہلاتا ہے۔ یہ ملک اپنے حیرت انگیز ساحلوں اور شفاف نیلے پانی کے لیے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ سکائیڈک فن تعمیر کی خوبصورتی، غروب آفتاب کے دلکش مناظر، بے شمار سیاحتی مقامات بھی۔ یونان اپنے آپ میں ایک دل پر سحر کر دینے والا ملک ہے۔ خوبصورتی، ثقافت، کھانے اور سیاست، دنیا میں جب کہیں ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے وہیں یونان کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ ہماری کہانی کا حصہ اس وقت یونان کا ایک جزیرہ ہے، سنٹیرینی، نیلے اور سفید رنگ کا میزا۔ سنٹیرینی بے شک دنیا کے سب سے خوبصورت جزائر میں سے ایک ہے۔ ایک جزیرہ اپنی تاریخ، ساحل کھانے اور سمندر کے کنارے بنے اپنے حیرت انگیز سفید گاؤں کے لیے بہت مشہور ہے۔ سنٹیرینی کا دارالحکومت گو کی فیرا ہے، جسے یونان میں تھیروان